बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट ईयर का लेक्चर है हिलाल इस्तक़लाल। ये 7वीं नज़्म है और हमारा हिलाल इस्तक़लाल का तीसरा लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर पहले 4 अशार पे हो चुके हैं। हमारा पहला लेक्चर शेर नंबर 1 और 2 पे था और दूसरा लेक्चर शेर नंबर 3 और 4 पे था। आज तीसरा लेक्चर है और इन 3 लेक्चर्स में ये जो हमारी नज़्म है हिलाल इस्तक़लाल ये कंप्लीट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हिलाल इस्तक़लाल, हिलाल पहली रात के चाँद को कहते हैं, इस्तक़लाल साबित कदमी का चाँद के मीन्स इसमें हमने बात की थी कि 1965 में हिंदुस्तान वालों ने पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों पे हमला करने की कोशिश की थी, जिसमें लाहौर, सियालकोट, सरगोदा ये 3 बड़े शहर शामिल हैं। और उनका ये एम था हम लाहौर में आके नाश्ता करेंगे, इसी तरह से उनके नेक्स्ट प्लान थे। लेकिन उन लोगों को फिर मुंह की खानी पड़ गई। और उसके बाद ये जो 3 बड़े शहर हैं, हमारे मुसलमान जवानों ने अपनी साबित कदमी का सबूत कैसे दिया कि सीने के साथ बम बांधे और दुश्मन के टैंकों के नीचे घुस गए। और उसके बाद हमारे पास जिस कदर जितना हो सका हमने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। तो ये जो 3 बड़े शहर हैं, इन 3 बड़े शहरों को सितंबर में इनके जो टाउन्स हाल हैं, टाउन कमेटीज़ हैं, उनकी इमारतों पर ये हिलाल इस्तक़लाल एक परचम लहराया जाता है। और जिन्होंने मैदान जंग में जाम शहादत नोश किया था और उनकी औलाद, उनके जो वर्सा हैं, उन्हीं के हाथों ये परचम कुशाई होती है। तो ये हिलाल इस्तक़लाल हमारी नज़्म जो कि हाफिज़ जलंधरी की लिखी हुई है, इस बारे में है। तो आज इसके हम शेर नंबर 5, 6, 7 पे बात करेंगे। तो बेटे शेर नंबर 5 देखिए कि मोहम्मद बिन कासिम के सहाबे जूद का परचम, ये तारक का, सलाहुद्दीन का, महमूद का परचम। मोहम्मद इब्ने कासिम, नाम मोहम्मद था, कासिम के बेटे थे। मोहम्मद इब्ने कासिम के सहाबे जूद कहते हैं सखावत का बादल। ये परचम जो है ये मोहम्मद बिन कासिम की सखावत का परचम है। कौन सा परचम? कि मीन्स हिलाल इस्तक़लाल। ठीक है, हिलाल इस्तक़लाल को मोहम्मद बिन कासिम के सहाबे जूद से तशबीह दी जा रही है। ये तारक का, सलाहुद्दीन का, महमूद का परचम। मीन्स ये वाला जो परचम है हिलाल इस्तक़लाल, ये मोहम्मद बिन कासिम के सहाबे जूद का परचम है। ये परचम तारक बिन ज़ियाद, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और महमूद गज़नवी के पुख्ता अज़्म की अलामत है। तो बेटे अगर इस शेर में बात की जाए, ये 3 तलमीहात इस्तेमाल हुई हैं, मोहम्मद बिन कासिम, तारिक, सलाहुद्दीन अयूबी और महमूद गज़नवी। ये 4 तलमीहात इस्तेमाल हुई हैं। तलमी का हमें पता है कि किसी 1-2 लफ्ज़ों से इशारा करना, कि ऐसे इशारा करना जिससे पूरी की पूरी बात, पूरा वाक़या एक ज़हन नशीन हो जाए। अगर हम जस्ट कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम के डियर स्टूडेंट्स हम बात करें तो ये एक अजीम सिपा सलार थे। 17 साल की उम्र में ताइफ की वादी से चले और हिंदुस्तान को आके फ़तह किया। हिंदुस्तान का शहर मतलब जहाँ हिंदुओं की कसरत थी, सिंध को फ़तह किया, जिसको बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। अब सिंध को जब फ़तह किया तो वहाँ से इस्लाम इन हुआ हिंदुस्तान में। एक नहीद नामी बेटे की पुकार पर मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर को लेके वहाँ से निकला। अब ये शुक्र आता है कि एक 17 साल के जवान ने सिंध को फ़तह किया था, वो ताइफ की वादी से आने वाले को। यहाँ से मुराद ये जो हमारा परचम है ये इस बात की अलामत है, यहाँ 17 साल के जवान भी पुख्ता अज़्म रखते हैं, मजबूती रखते हैं, यहाँ डट जाते हैं और ये फ़तह करना जानते हैं। उसके बाद बात कीजिए तारिक बिन ज़ियाद, ये अजीम सिपा सलार थे। जब दुश्मनों के खिलाफ जंग करने के लिए गए तो उस वक्त इन्होंने थोड़ा सा तकरीबन 10,000 के राउंड बोट इनका लश्कर था, तो इन्होंने कश्तियाँ जलाने का हुक्म दे दिया था। रीज़न डैट कहा, कश्तियाँ इसलिए पानी क्रॉस करके गए थे, दरिया समुंदर क्रॉस करके गए थे। अब कश्तियाँ जलाने का हुक्म इसलिए दिया कि मेरी फ़ौज के कहीं ये ज़हन में ये ना रहे कि हम तादाद में थोड़े हैं, सामने वाली कौम तादाद में ज़्यादा होंगे, हम कहीं वापस भागें। वापस जाने का नहीं कहा, हम मरेंगे या मारेंगे। तो कहा हम वो कौम है, हम आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं, कि मीन्स हम मैदान जंग में आए तो हम कश्तियाँ जला कर आए, हमें पीछे जाने का नहीं है। और उसके बाद बात कीजिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मतलब ये वो सुल्तान है जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया है। ठीक, ईसाइयों के ख़िलाफ़ जितनी सलीबी जंगें हुई हैं ना, उनमें किरदार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का है। नहायत एक दरवेशाना सिफ्त के इंसान थे और इनके जाने के बाद
لوگ بہت زیادہ روئے ہیں۔ اتنی محبت اور پیار کرنے والے، ایک علم ایک دین کو سمجھنے والے شخص تھے، اور اپنے طور طریقے کے مطابق مطلب کہ انہوں نے جنگ کی ہے، بلا وجہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور بیت المقدس کو فتح کیا کہ ہم وہ قوم ہے۔ یہ جو پرچم ہے یہ اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کا پرچم انہیں کی بہادری کو بھی شو کرتا ہے، اور یہ پرچم محمود غزنوی کا پرچم ہے۔ محمود غزنوی نے 17 حملے کیے انڈیا پر، ہندوستان کے سومناکھ مندر پھر توڑا، ٹھیک ہے، وہاں سے ہیرے جواہرات سارے کے سارے چرائے، کہ مینس وہ لوگ کیا کام کرتے تھے، غریبوں سے چھین کر یہ چیزیں ساری کے ساری اپنا سومناکھ مندر بھرے جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور بعد میں وہ کہتے تھے محمود غزنوی ایک ڈاکو نکلا ہے، لیکن نہیں، ہم نے وہ ساری چیزیں چھینی اور وہ چھین کے وہاں سے لے آئے، ریزن دیٹ ہمارے لیے ایک مال غنیمت ہے، ان کے لیے مطلب کہ وہ ایسا کچھ ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ جو ہلال استقلال ہے یہ محمد بن قاسم کا، طارق بن زیاد کا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا اور محمود غزنوی کا پرچم ہے۔ مینز یہاں ان کے پختہ عزم، ان کی بہادری، ان کی ضرورت، ان کی شہرت کو یہ شو کرتا ہے۔ یہ چاروں کے چاروں تلمیحات بیٹے استعمال ہوئی ہیں، آپ ان کا تذکرہ تشریح کے اندر کر سکتے ہیں، بلکہ ضرور کیجئے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ان کے شعری حوالہ جات کی، تو یہ اسٹوڈنٹس دیکھیے کہ تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ تو یہ شعر نمبر 5۔ اب یہ اسٹوڈنٹس ہم بات کریں شعر نمبر 6 پر، کہتے ہیں کہ یہ پرچم ہے نشان عالم میں فتح کامرانی کا، زمیں پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ یہ پرچم ہے نشان عالم میں، یہ پرچم ہے نشان، یہ ایک پرچم نشان ہے عالم میں، مینز دنیا میں، یہ پرچم ایک نشان ہے دنیا میں، کس چیز کا؟ فتح اور کامرانی کا۔ فتح مطلب کہ جیت، کامرانی خوشی والی جیت۔ کہتے ہیں یہ جو پرچم ہے یہ دنیا میں نشان ہے کس چیز کا؟ جیت کا اور خوشی والی جیت کا، مینز ہم کہہ جا سکتے ہیں کامیابی کا۔ تو یہ زمین پر ابر رحمت ہے، ابر رحمت، رحمت کا ٹکڑا، رحمت کا بادل، یہ زمین پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ نوید کہتے ہیں خوشخبری کو، آسمان سے آنے والی خوشخبری۔ مراد یہ ہوا کہ یہ جو پرچم ہے یہ دنیا میں فتح اور کامرانی کا پرچم ہے، یہ زمین پر ابر رحمت ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نازل ہوئی، اور یہ آسمان سے آنے والی ایک خوشی ہے۔ بامحاورہ اس کا مفہوم آپ دیکھ لیں، پاکستانی پرچم دنیا میں اسلام کی سربلندی کی علامت ہے، یہ ابر رحمت ہے جس اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے، اس لیے یہ دنیا میں اسلامی اقتدار کے فروغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس اگر بات کی جائے تو اس میں جو بات کی گئی ایک تو فتح کامرانی کی بات کی گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ابر رحمت کی بات کی جائے، نوید آسمانی، مینس یہ ایسوسیشن ہے، یہ تلازم ہے ہمارا پورے شعر میں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ایک لیکچر میں بات کی تھی، بیٹے شعر کے اندر 2 سے 3 الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پوری کی پوری تشریح اس کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ اگر ہم پہلے یہ مصرے میں بات کریں، یہ پرچم ہے نشان عالم میں، دنیا میں فتح کامرانی۔ اب فتح کامرانی ہمیں کچھ عنوان ایسے مل گئے ہیں، ہمیں ایک لفظ مل گیا ہے جس پہ ہم پوری کی پوری بحث کر سکتے ہیں۔ اب فتح کامرانی کی ہم بات کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اب فتح میدان جنگ میں جب ہمارے مجاہد گئے ہیں تو انہوں نے فتح وہاں حاصل کی ہے۔ آپ 1965 کی جنگ کو دیکھ لیں، 65 کی جنگ ہم نے جو ہماری بھارت کے خلاف ہوئی ہے، آپ اس جنگ میں دیکھیں تو اس جنگ میں مسلمانوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، انہوں نے وہاں وہ غازی بن کے آئے ہیں، وہاں ان کی کیا مثال تھی، وہ غازی تھے یا شہید تھے، ٹھیک ہے نا۔ میجورٹی تعداد وہاں مطلب کہ غازیوں کی ہے کہ جنہوں نے میدان جنگ میں اپنی بہادری شو کی، اپنی بہادری دکھائی اور دشمنوں کو ناکوں چنے چبوائے۔ تو کہتے ہیں یہ جو پرچم ہے یہ فتح کامرانی کا پرچم ہے، کہ اس پرچم کو دیکھ کے یہ شو ہوتا ہے کہ ہم نے فتح حاصل کی ہے، ہم غازی ہیں، ہم آگے بڑھے ہیں تو ہم بڑھتے ہی چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پھر میدان جنگ میں ایک ایسی فتح حاصل کی جو آج بھی تاریخ کے اوراق میں بند ہے، جس کو تاریخ آج بھی کھولتی ہے تو پڑھتی ہے۔ یہ کیسے جوان تھے جنہوں نے مطلب کہ اتنی محدود تعداد میں ہو کے دشمن نے بغیر بتائے جب حملہ کیا اور انہوں نے ان کو مطلب کہ ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ جس کی نظیر آج تک نہیں ملتی۔
دوسری بات کی جائے کہ ابر رحمت، بیٹے جب رحمت کی بات آ جائے نا، ابر رحمت، رحمت کا بادل، یہ میرے رب کریم کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ رب جس نے لفظ سے کن کہا تو پوری کی پوری کائنات تخلیق ہو گئی، جس کے کن کہنے سے درند چرند پرند حیوانات نباتات جمادات سارے وجود میں آ گئے، اور جب رحمت اس کی شامل ہوگی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو مٹا سکے؟ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ باطل سے دبنے والے اے آسماں ہم نہیں، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا، کہ ہم باطل سے دبنے والی یہ قوم نہیں ہے، یہ وہ قوم ہے جس پر رب کی خصوصی رحمتیں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جس پر رب کی خصوصی رحمتیں شامل ہوں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ امت وہ قوم کبھی گمراہ ہو جائے۔ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ امت ہے جس پر میرے رب کریم کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے، یہ وہ پاکستان ہے، یہ وہ پاک سرزمین ہے۔ دیکھیں جب پاکستان معرض وجود میں آنے لگا تو اس وقت ان اشخاص نے کہا کہ پاکستان بنانے کی بات کرتے ہیں، ہم تو پاکستان کا پے بھی نہیں بننے دیں گے، اور تاریخ نے وہ دن بھی دیکھے، ہم نے صرف پاکستان نہیں بنایا، ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان لیا ہے، ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ بات آج بھی قلم ہے، تاریخ کے اوراق میں یہ بات آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ لوگ جب دیکھتے ہیں یہ کیسی قوم تھی، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے تھے ہم تو پاکستان کا پے بھی نہیں بننے دیں گے، اور پھر پے بھی نہیں، جسٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا ہے۔ کیوں پہ اس پہ ابر رحمت مینس زمین پر ابر رحمت ہے، رحمت کا ٹکڑا ہے، رحمت کا بادل ہے، اور جب آسمان سے رحمت زمین پر آئے تو سوال پیدا نہیں ہوتا انسان کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا ہو۔ زمین پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا، نوید آسمانی، نوید کہتے ہیں خوشخبری کو، آسمانی آسمان کی طرف سے آنے والی خوشخبری، اور بیٹے جو آسمان سے خوشخبریاں آتی ہیں وہ رب کریم کی طرف سے آتی ہیں، اور جب رب کی طرف سے خوشخبریاں آ جائیں، وہ جو رب ہے وہ سب ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب اس کی طرف سے سب کچھ آ جائے تو انسان کی کیا مجال ہے، انسان کیا کر سکے، جو نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا، نہ اپنی مرضی سے چلنا سیکھا، نہ اپنی مرضی سے کچھ بھی انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا اگر اس کی حول و قوت درمیان میں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس کا سب کرم نوازیاں اس کی ہیں۔ تو جب اس کی طرف سے ایک خوشخبری آئی ہے، یہ ہلال استقلال، یہ ثابت قدمی، یہ پرچم، یہ پاکستان، یہ رب کریم کی طرف سے ایک جو تحفہ ملا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس کو ختم کر سکے، کوئی اس کو توڑ سکے، کوئی اس کو ملیا میٹ کر سکے؟ ایسا سوال قطعاً پیدا نہیں ہوتا۔ تو حوالہ جاتی اشعار اب دیکھیے، باطل سے دبنے والے اے آسماں ہم نہیں، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی، رحمت کا دامام یہ پرچم، عزت کا سامان یہ پرچم، غیرت کا عنوان یہ پرچم، ملت کی پہچان یہ پرچم۔ تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارا 7واں اور آخری شعر، یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم، یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان، یہ ہلال استقلال، یہ پاکستانی پرچم عظیم الشان روایات کا پرچم ہے، اور یہی پرچم پاکستان کی ثابت قدمی کا پرچم ہے۔ بیٹے اس میں بات کی جائے تو پاکستانی پرچم اسلام کی عظیم الشان روایات کا پاسدار ہے، یہ پاکستان کے استحکام کا پرچم ہے، دنیا والے تا قیامت سے یوں لہراتا ہوا پائیں گے۔ اب اس میں عظیم الشان روایات یہ ہمارا موضوع ہے، اور ہلال استقلال پاکستان یہ ہمارا موضوع ہے۔ یہ دو لفظ ایسوسییشن میں تلازمہ میں ہمیں مل گئے، دونوں مصروں میں یہ دو لفظ ہمیں مل گئے کہ جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، جو ہم عنوان باندھ سکتے ہیں تشریح کے لیے۔ تو بیٹے دیکھیں سب سے پہلے عظیم الشان روایات، ہم دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، وہ ہماری عظیم الشان روایات کون کون سی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، اس پہ ہم بحث کریں گے، جس میں سب سے پہلے روایات عظیم الشان میں ہماری پہلی روایت ہے عدل و انصاف۔ بیٹی اسلام کی آمد سے پہلے کیا تھا کہ جو غریب ہوتا اس کو سزا دی جاتی، جو امیر ہوتا اس کو معاف کر دیا جاتا، لیکن اسلام نے آ کے یہ جو فرق تھا یہ ختم کر دیا۔ پیارے آقا نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کسی گورے کو کالے، کسی کارے کو گورے، کسی عربی کو اجمی، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، بڑائی کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اور ایک اور موقع پر دیکھ لیں، بنو مخزوم قبیلہ کی ایک عورت نے چوری کی، پیارے آقا کے پاس سفارش لائے گی کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے والی قومیں اسی طرح تباہ و برباد ہوئی ہیں، جو غریب ہوتا اس کو سزا دی جاتی، جو امیر ہوتا اس کو معاف کر دیا جاتا۔ اور اس کے بعد آپ نے تاریخ ساز جملے کہا خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی، میں اس کے ہاتھ بھی کاٹنے کا حکم جاری کر دیتا۔
یہ یہاں مطلب یہ ہماری عظیم و شان روایات ہیں، یہاں عدل و انصاف ہے۔ اس کے بعد بڑوں کا ادب، حدیث مبارکہ کی روح سے دیکھ لیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ یہ ہماری عظیم و شان روایات ہیں۔ ہم علم کے بل بوتے پہ مطلب کہ دوسروں کو عزت نہیں دیتے، وہ ایک حق ہے کسی کا، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یہ ہم سے بڑا ہے، اس کی عزت ضروری ہے، یہ ہم سے چھوٹا ہے، اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد دیکھ لیں عورتوں کے حقوق پر، اب فارغ ممالک کو دیکھ لیں، ان لوگوں نے عورت کو عورت نہیں جانا، وہاں عورت کی مثال ایک ٹیشو پیپر جیسی رہی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایمان دیا، اسلام نے عورت کو حیا دی، اسلام نے عورت کو یہ تمام چیزوں سے نوازا جس کے بارے میں عورت چاہتی تھی، جو چیزیں عورت کو چاہیے تھیں، حفاظت دی۔ اگر وہ بیٹی ہے تو وہ سراپہ رحمت ہے، اگر وہ بہن ہے تو سراپہ محبت ہے، اگر وہ بیوی ہے تو بہترین شریک حیات ہے، اگر وہ ماں ہے تو دنیا جہان کی قیمتی متاع جنت ہے جو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ عورتوں کے حقوق نسواں جو آپ اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور غیرت مندی، ہماری عظیم و شان روایات میں غیرت مندی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ غیرت والی قوم ہے، یہ بے غیرت قوم نہیں ہے، یہ غیرت والی قوم ہے۔ اور اس کے بعد ہے غیر مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ آپ دیکھ لیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نان مسلم لوگ بھی رہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے جیسا برتاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عہد میں وہاں کے غیر مسلموں سے کرتے تھے۔ جو اسلام نے ہمیں روایات دی ہیں، یہ اسلام کے عظیم و شان روایات کا پرچم ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آپ دیکھ لیں، دوسرا ہے استقلال پاکستان۔ استقلال کہتے ہیں ثابت قدمی کو، یہ ثابت قدمی کا پرچہ۔ اب ثابت قدمی کا کیسے بیٹے؟ اس میں دو چیزیں آپ دیکھیں، میدان جنگ میں جب ہم دشمن کے مد مقابل ہوئے تو اس وقت کیا تھا؟ ہم یا تو ہم غازی بنے یا ہم شہید، ہم فتح حاصل کر کے آئے ہیں یا ہم نے اپنی جانیں وہاں قربان کر دی ہیں۔ اور غازی دیکھ لیں، غازی اور شہید یہ دونوں عنوان پہ ہم لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے نمبر پہ ہم نے فتح حاصل کی ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، دشمن ہمارے سروں پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے سینے کے ساتھ بم باندھے اور ہم دشمن کے ٹینکوں کے نیچے گھس گئے۔ تاریخ نے وہ دن دیکھے ہیں، تو پھر جب ان کے ٹینک اڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم کیا تھے، ہم مطلب کہ ہم میدان جنگ میں گئے، ہم آگے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ اگر ہم فتح نصیب کر کے واپس آ گئے تو ہم غازی، اور غازی کا درجہ آپ دیکھ لیں۔ اگر ہم نے جام شہادت نوش کر لیا تو ہم شہید۔ شہید وہ جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کریں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، اور تمہیں اس بات کا گمان نہیں وہ اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ اور دیکھیں فیض احمد فیض نے اس حوالے سے لکھا کہ جس تھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، جیت گئے تو غازی، ہارے تو شہید۔ شہید اور غازی دونوں کے رتبے ہم آلریڈی بیان کر چکے ہیں۔ تو حوالہ جاتی اشعار آپ دیکھیے کہ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر باقی نام و نشاں ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر ہلال استقلال کا ہمارا تیسرا لیکچر تھا۔ آج یہ نظم ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔